हेलो एंड वेलकम टू एम ए टी वी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में आपको मकबूजा जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान वाला है और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, वादी कश्मीर, लद्दाख, जम्मू, यहाँ की खबरें देते हैं। और इसके अलावा हिंदुस्तान या पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसी बड़ी खबर हो जो जिसका असर जम्मू कश्मीर की ऊपर पड़ता हो, वो भी आपसे शेयर करते हैं और आलमी खबर भी आपसे शेयर करते हैं। जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली बैंक और बाकी जो बैंक है, तीन और बैंक है, टोटल 4 बैंक जो दिवालिया हुए हैं, उसके हवाले से बात की थी। नाज़रीन, आज 16 मार्च है। 16 मार्च को रियासत जम्मू कश्मीर कायम हुई थी 1846 में, उस पर बात करेंगे। और फिर यही रियासत जम्मू कश्मीर 101 साल चलने के बाद पाकिस्तान ने हमला करके खत्म कर दी थी, इस रियासत को तोड़ दिया था, उस पर भी बात करेंगे। और आज ये जम्मू कश्मीर का जो सवाल है ये कहाँ खड़ा है, इस पे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जहां आज बहुत बड़ा एक मुजाहरा हुआ है मुजफ्फराबाद में इश्तियाक मीर साहब की क़ियादत में, जिसमें उन्होंने 16 मार्च का दिन भी मनाया है और मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं कि जो पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे मरदमशुमारी जो है मुतनाज़ा, यानी कि सेंसस 2023 के खिलाफ बदस्तूर मुजाहरे जारी हैं। और कल फिर मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर पीपल्स लाइव्स मैटर और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लाइव मैटर का एक मुजाहरा जो है उसका ऐलान किया गया है। इसके अलावा 21 मार्च को ऑल पार्टीज पीपल्स राइट्स मूवमेंट ने 17 मार्च को मुजफ्फराबाद में जो है वो इस जो मुजाहरा मैंने आपको बताया, इसके बाद 21 मार्च को उन्होंने पूरे पुंछ डिवीजन में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। और जो जम्मू कश्मीर रिपब्लिक मूवमेंट है पीओजेके में, उसकी जो चेयरपर्सन है शाइस्ता बेगम, उन्होंने कहा है मरदमशुमारी के हवाले से कि आज़ाद कश्मीर को मीठा जहर की आखिरी गजा यानी दी जा रही है। द लास्ट डोज ऑफ sweetened poison is being given to पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। दूसरी तरफ, जैसा कि आप जानते हैं, 5 महीने से मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका एक भी इजलास नहीं हुआ, लोगों के काम रुके हुए हैं। लिहाजा कल जो गुजर गया, वहाँ गिलगित में असेंबली के बाहर एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नाजरीन, आप लोग जाहिर है इमरान खान के हवाले से कल आपने फॉलो की होगी सारी जो न्यूज पे और मीडिया पे जो शोर और हंगामा रहा। उस हवाले से एक तो ये है कि इसमें हुआ ये कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पुलिस को भेजा वहाँ जमान पार्क में, लाहौर में, इमरान खान की रिहाइशगाह पे। और ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने पंजाब पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया और जो गिलगित बल्तिस्तान पुलिस है, उनके लोगों ने पंजाब पुलिस को थोड़ा मारा पीटा भी है, जिससे वो जख्मी हुए। इसके नतीजे में आईजी पुलिस जो है गिलगित बल्तिस्तान का, उसको तब्दील किया गया है और उसकी जगह खैबर पख्तूनख्वा से एक नए आईजी लाए गए हैं अली खटक के नाम से, और उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा नाजरीन, आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान जो है वो अब पूरी दुनिया में अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको चेंज कर रहा है। यानी जो पुराने डिप्लोमेट्स थे, उनकी जगह अब तालिबान सरकार के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको तैनात किया जा रहा है। इस हवाले से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अब्दुल रहमान फिदा जो है, उनको नया सफीर अफगानिस्तान का तैनात किया गया है। और ताल्लुकात मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो बेहतर करने के लिए अफगानिस्तान में जो तालिबान के वजीर सेहत है, हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर इबाद, वो भी कतर के दौरे पर दोहा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान चाइना ने पीस ब्रोकर किया है। उसके बाद अब ईरान का आला सतही सिक्योरिटी डेलीगेशन जो है
وہ ابو دھابی پہنچا ہے، جہاں وہ گلف کے جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے پر جو ہے وہ کام کرے گا۔ وہ اس حوالے سے وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ حالات کو نارملائز کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سعودی عرب کے وزیر خزانہ جو ہے انہوں نے ایران میں فوری طور پر جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے، اور چائنا نے ایران کو کہا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے گا اور 6 سالوں میں 10 لاکھ ٹن یعنی 1 ملین ٹن جو ہے تانبا وہ ایران نکال سکے گا۔ اب یہ خبریں جو ہے ان کا کیا تعلق ہے جموں کشمیر کے ایشو کے ساتھ؟ بڑا گہرا تعلق ہے ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آہستہ آہستہ جیسے اب بھارتی سرکار پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کو واپس بھارتی ریپبلک میں شامل کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے، اور جیسے جیسے پی او جے کے اور گلگت بلتستان میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ہم نے مدر انڈیا کے ساتھ جڑنا ہے، تو اس ویسے ویسے یہ جو مسلم ممالک ہیں یہ بھی اب کشمیر کے مدعے پر بھارت کی حمایت کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے آربٹ سے اور کسی حد تک امریکن انفلوئنس جو ہے اس کے آربٹ سے اب یہ نکل رہے ہیں۔ نئے ریجنل الائنسز جو ہے وہ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں بننے جا رہے ہیں، جن کا بہرحال فائدہ جو ہے وہ بھارت کو پہنچے گا۔ 16 مارچ کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ 1846 میں ریاست جموں کشمیر کی تشکیل ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ جو ریاست کی تشکیل ہوئی تھی یہ اس طرح ہوئی تھی کہ 1839 میں جو سکھ امپائر تھی ان کے جو مہاراجا تھے رنجیت سنگھ، ان کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت ان کے بیٹے کی عمر بڑی کم تھی، لہٰذا محلاتی سازشیں جو پیلس انٹریگز ہوتی ہیں وہ شروع ہو گئیں، اور سکھ ریاست بڑی کمزور ہو گئی، جس کا فائدہ اٹھا کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکھ امپائر پر حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں 2 جنگیں ہوئیں، اور پھر سکھوں کو شکست ہوئی اس امپائر کو، وہ امپائر ٹوٹی اور اس کے حصے بکھرے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں جو کشمیر ہے وادی جو کہ سکھ امپائر کا حصہ تھی وہ بھی انگریزوں کے قبضے میں آ گئی، اور سندھ دریا سندھ سے اس طرف کا سارا علاقہ جو ہے وہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو اس وقت پھر یہ ہوا اس وقت کہ انہوں نے وار انڈیمنٹی جو ہے وہ عائد کی سکھ امپائر پہ، لیکن سکھ امپائر کے پاس پیسہ نہیں تھا، لہذا جموں کے جو راجا تھے گلاب سنگھ، انہوں نے آفر کی کہ وہ سکھوں کے بہاف پہ جو ہے وہ وار انڈیمنٹی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو جب یہ وار انڈیمنٹی دی گئی تو اس وقت پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے 16 مارچ 1846 کو، جس میں پھر کشمیر کا انتظام جو ہے وہ مہاراجا گلاب سنگھ کو دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے مہاراجا گلاب سنگھ جموں اور کشمیر کو ملا کے جموں کشمیر کی ریاست قائم کرتے ہیں، اور کشمیریوں کو برٹش راج کے جو ظلم اور ستم ہے اس سے وہ بچا لیتے ہیں۔ اور پھر یہ قانون لگتا ہے وہاں پہ بعد میں جو قانون بنا تھا اسٹیٹ سبجیکٹ رول، تو پھر یہ تھا کہ برٹش جو ہے وہ کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے بغیر اجازت کے، یعنی آج ہم ویزا لیتے ہیں اس وقت وہ سفری پروانہ یعنی کہ اس کو کہتے تھے ٹریول ڈاکومنٹ، وہ اس کے بغیر نہیں آ سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک سٹیج پہ تو جواہر لال نہرو اس کے بغیر آئے تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اس کی تصویریں گوگل پہ بڑی وائرل ہے۔ 101 سال تک یہ ریاست چلی، یہ ریاست پہلی ریاست تھی جس نے برصغیر پاک و ہند میں، جس کو آج پاکستان کی وجہ سے پاک و ہند کہا جاتا ہے، یہاں پہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا قیام عمل میں لایا۔ لیکن جب 1930 میں جب لندن میں گول میز کانفرنس ہوتی ہے اور وہاں پہ تمام پرنسلی اسٹیٹس مہاراجا ہری سنگھ کو اپنا ریپرزینٹیٹو بناتے ہیں، اسپوکس پرسن بناتے ہیں، اور وہ وہاں جا کے تقریر کرتے ہیں، اور اس میں وہ انگریزوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان سے چلے جائیں، یہاں چھوڑ دیں ہندوستان کو، تو برٹش کو یہ بات پسند نہیں آتی، اور پھر مہاراجا ہری سنگھ کے خلاف سازشیں شروع ہوتی ہیں جو 1931-32 اس طرح سے پہ چلتی جاتی ہیں، اور اس سازش میں
جو مسلمان مذہبی رہنما تھے، بڑے بڑے عالم جو تھے، ان کا کردار بہت اہم تھا، کیونکہ ان کو پھر کشمیر کی مساجد میں جا کے بھڑکاؤ تقاریر کروائی جاتی تھی مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے لیے جموں کشمیر کی ریاست ان گورنیبل ہو جائے۔ اس کے باوجود جو ہے وہاں کوئی بہت بڑی درگھٹنا دیکھنے میں نہیں آئی۔ 1947 14 اگست کو پاکستان اور ہندوستان دو ملک بنتے ہیں، اور برٹش انڈیا کی کوکھ سے ریپبلک آف انڈیا جو ہے وہ بنتی ہے، جس میں 560 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹس یہ طے کرتی ہیں کہ اب ہم نے انڈیا کی جو یونین بن رہی ہے، یہ جو ایک بڑا دیش بن رہا ہے، اس کا حصہ بننا ہے۔ اب اس کی میں نیٹی گریٹی میں نہیں جاؤں گا کہ وہ یہ فیصلے کیوں کیے گئے، اس میں کون جو ہے کس نے مین کردار ادا کیا، لیکن بہرحال یہ ریپبلک آف انڈیا جو ہے ایک ماڈرن اسٹیٹ کے طور پر جو ہے وہ پہلی دفعہ دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے نمودار ہوتی ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ گریٹ گیم جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں روس جو ہے وہ ایک طرف سے اور برطانیہ ایک طرف سے سینٹرل ایشیا کی طرف جو ہے وہ پیش قدمیاں کر رہے ہیں، پچھلے 100 سال سے کر رہے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سے۔ تو وہ جو سسٹم ہے، برطانیہ کسی قیمت پر یہ نہیں چاہتا تھا کہ بھارت جو ہے وہ سینٹرل ایشین ریاستوں کے ساتھ اس کے کوئی روابط ہوں، اور پھر سوویت یونین کے ساتھ، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی سازش گڑی گئی۔ اس وقت بھارت کے جو کمانڈر ان چیف تھے آرمیز کے، اور جو پاکستان کی آرمی کے کمانڈر ان چیفز تھے، یہ دونوں انگریز تھے، لہٰذا انہوں نے ملی بھگت کر کے لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اور فوج کے ساتھ مل کے قبائلی لشکر جو ہے 3 لاکھ روپیہ ان کو کہہ کے کہ آپ کو دیں گے کرائے پہ، وہ لائے، اور ان کے بیچ میں گڑ مڈ کر کے اپنی فوج آگے گئے۔ کئی محاذوں پہ جو ہے جو یہ پہلی جنگ ہوئی انڈیا اور پاکستان کی کشمیر کو لے کر، کئی جگہوں پر برٹش میجر اور کیپٹن جو ہے وہ پاکستانی جتھوں کی قیادت کر رہے تھے۔ اور پھر مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک یہ فیصلہ کیا 26 اکتوبر کو کہ کشمیر کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کا بھارت کے ساتھ ایکسیشن کر دیا جائے، جیسے 560 دوسری ریاستوں نے کیا۔ لہذا وہ ایکسیشن ہوتا ہے 26 اور 27 کی رات کو بھارتی فوجیں جو ہے وہ سری نگر پہنچتی ہیں، اور وہاں سے پھر یہ مار پیٹ شروع ہوتی ہے پاکستانی فوج کی، اور انہوں نے ہمیشہ مار ہی کھائی ہے، تو ان کو بھگاتے بھگاتے یہ آج کا جو پی او جے کی ہے یہاں تک دھکیل دیتے ہیں دریا پونچھ کی دوسری طرف۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ انگریزوں کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ ہاتھ سے گیم تو جا رہی ہے، یہ تو انڈیا کے ساتھ الحاق ہو گیا ہے، اور یہ تو پورا آزاد کرائیں گے۔ تو ایک طرف انہوں نے نہرو کے اوپر یہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ تم سیز فائر کرو، تاکہ جو علاقے پاکستان کے پاس جا چکے ہیں کم از کم وہ علاقے جو ہے ان کا خیال تھا کہ وہ بھارت کا حصہ نہ بنے، اور چونکہ پاکستان جو ہے وہ برطانیہ کی کریشن تھا تو وہ پاکستان کے کنٹرول میں رہیں، لہذا وہ برطانیہ کے کنٹرول میں۔ اس کے ساتھ ہی 26 اکتوبر 1947 1947 کا جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوتا ہے، اور تیزی کے ساتھ بھارتی فوجیں پاکستان کی فوج کو مارتی ہیں اور وہ بھاگتے ہیں، تو ایسے میں یہ نظر آنا شروع ہو گیا تقریباً 28 29 تاریخ تک کہ اب جو ہے وہ پاکستان سسٹین نہیں کر سکے گا زیادہ دیر اس لڑائی میں۔ تو ایسے میں پھر جو میجر ولیم براؤن تھے، جو پہلے گلگت ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ تھے، لیکن اب وہ کرائے پہ کام کر رہے تھے، وہاں تنخواہ پہ کام کر رہے تھے کانٹریکٹ بیسس پہ، انہوں نے گلگت اسکاؤٹس کے ذریعے سازش کر کے 31 اکتوبر کی رات کو بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ جو گورنر تھے ایکسکیوز می اس کے گلگت ایجنسی کے، ان کو اریسٹ کیا گن پوائنٹ پہ، اور ان سے سرنڈر کروایا، یہ کہہ کے کہ اگر تم سرنڈر نہیں کرتے تو تمام ہندو اور سکھ جتنے بھی ہیں گلگت ایجنسی میں سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے سرنڈر کیا، وہ گرفتار ہو گئے، ان کو جیل میں ڈال دیا، اور 1 نومبر کو میجر ولیم براؤن جو ہے اس نے، اور کیپٹن میتھسن جو ہے جو چلاس میں پولیٹیکل ایجنٹ تھے، انہوں نے
گلگت ایجنسی کی جو ریزیڈنسی تھی، جو سرکاری ایک بلڈنگ ہوتی ہے ایجنسیوں میں اس زمانے میں، جو جیسے آج کا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس، وہ ریپرزینٹیٹو بلڈنگ تھی، اس کے اوپر سے جموں کشمیر ریاست کا جھنڈا اتار کے وہاں پاکستان کا جھنڈا لگایا، اور پھر خیبر پختونخوا کے جو اس وقت بنے تھے گورنر، ان کو خط لکھا کننگم کو، اور ان کو کہا کہ ہم نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ کننگم نے پھر پشاور سے کراچی ٹیلی گرام بھیجا، کیونکہ اس وقت کراچی پاکستان کا کیپٹل تھا، کہ ٹیک اوور ہو گیا ہے، اور پھر پاکستان جو ہے وہ آج تک اس کے قابض ہے۔ یہ تو ایک جنرل میں آپ کو پکچر بتا رہا ہوں۔ سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریاست بنی کیسے، یہ بھی بتا دیا کہ ریاست جو ہے اس کے حصے بکھرے کیسے ہوئے۔ اب آج کی صورتحال جو ہے اس کے مطابق پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والا گلگت بلتستان دونوں قانونی طور پر انٹرنیشنل لاز کی اس میں روشنی میں in the light of international laws, they are the integral part of India. Whether you like it or you don't like it, that's not the issue here. The issue is what is the legal status of POJK and POGB. The legal status is that they are occupied territories. They have been occupied by Pakistan, and there is a ceasefire which was converted at Shimla agreement into line of control. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے پی او جے کے لوگوں کو سوائے دکھ کے کچھ نہیں دیا۔ میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ ثقافتی طور پر، یعنی کلچرلی، ہمارے تہوار، ہمارے گیت، ہمارے جو لوک گیت ہوتے ہیں، ہماری لوکل زبانیں جو ہوتی ہیں، ہمارے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، جیسے کھیتی ہارویسٹ کے موقع پہ جو رقص ہوتے ہیں اور جو تہوار منائے جاتے تھے، بسنت جو منائی جاتی تھی، اور بے شمار تہوار ہیں، ان کو انہوں نے ختم کر کے ان کے اوپر انہوں نے اسلامک جو اسٹیچوٹس ہیں، یعنی اسلامی جو قوانین ہیں، وہ لاگو کیے، اور ہر ایسے تہوار کو انہوں نے وہاں ختم کیا، ہر زبان کو ختم کیا جو ہماری ثقافت کی، ماضی کی ثقافت کے ساتھ اس کا ایک لینیج تھا، اور اس کے اوپر یہ عرب کا جو ہے سسٹم لا کے مذہب لاگو کیا۔ ہماری زبانوں کے اوپر جو ہے وہ اردو زبان لاگو کی، اور حالانکہ اردو زبان کا ہمارے پی او جے کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں بھی آپ کے ساتھ اردو میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ مساجد کے ذریعے کلمے کے رشتے کے اس فلسفی کو پروان چڑھایا کہ پاکستان اور کشمیر کا رشتہ کلمے کا ہے، دونوں مسلمان ہیں اور بھائی ہیں، اور انڈیا ہندو ہے، وہ دشمن ہے، اس کے ساتھ نہیں جانا۔ اس قسم کی خرافات جو ہے انہوں نے گھڑی اور وہاں پہ حکومت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن تھرو آؤٹ ہسٹری پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز یا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ مسلسل ٹکراؤ کی شکل میں ان کا رشتہ رہا ہے۔ کبھی یہ ٹکراؤ تیز ہو جاتا تھا، کبھی یہ ٹکراؤ دھیما ہو جاتا تھا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا چند یہ جو سہولت کار ہیں ان کو لے کے کہ بڑا پرامن رشتہ رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ پولیٹیکل رائٹس ہے۔ پی او جے کے اور پی او جی بی کے لوگوں کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ بالکل پولیٹیکل لبرٹی جو ہے وہ ختم کر دی گئی، یعنی سیاسی آزادی، اور اس کو منسوب کر دیا گیا، منسلک کر دیا گیا، لنک کر دیا گیا علاقے پاکستان سے، یعنی you have to take an oath of loyalty to Pakistan in order to qualify as a candidate for local bodies elections, for assembly, legislative assembly elections, or for even a job, a government job. تو اس کے ساتھ پھر اکنامک جو ہے لوٹ مار وہ ہوئی، جس میں ہمارے دریاؤں کے رخ بدلے، پہاڑوں سے ہمارے جیمز نکالے گئے، کوئلہ، لکڑی ہماری چوری کی گئی، سونا، لیتھیم، یہ سب چوری آج بھی ہو رہا ہے اور دن رات ہو رہا ہے۔ تو یہ اکنامک ڈپریویشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پاکستان نے نہیں کی،
اور پھر ہمارے سوشل فیبرک کو آج پاکستان پاش پاش کر رہا ہے. مثال کے طور پر یہ جو نئے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں پی او جے کے میں، الیاس تنویر، انہوں نے پہلے تو یہ اعلان کیا کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے آٹا دیں، راشن دیں یا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کریں، لیکن دوسری طرف لاکھوں روپے کے ساتھ انہوں نے رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا، جس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جو شخصیت ہے اس کو پورے سماج کے اوپر جو ہے اس طرح سے حاوی کیا جائے کہ لوگ بجائے سائنس اور دوسری چیزوں میں اپنا سوچ بچار کرنے کے، لوگ بس صرف جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا رہیں اور ہر مشکل جو ہے اس سے نکلنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے بس یہ دعا کریں کہ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے. تو اس کے ساتھ اب جو نیا حملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو پی او جے کی آزاد کشمیر ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تمام اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سرکاری دفاتر میں عورتیں حجاب پہن کر آئیں گی، جس کے خلاف آلریڈی میرپور میں مظاہرے شروع ہو چکے. تو یہ پورا ایک سینیریو ہے اس وقت، جس نے آخری جو ہمارا تھا، جو جسے کہتے ہیں نا کہ آخری جو امید تھی، امید بھی غلط ہے لفظ، یعنی آخری جو برداشت تھی، یہ صحیح لفظ ہے کہ آخری جو برداشت تھی اس کے تانے بانے بھی توڑ دیے پاکستان کے ساتھ. اور اوپر اس کے یہ ہوا کہ پاکستان نے جو سینسس 2023 یعنی جو مردم شماری کی ہے، اس میں پاکستان نے آزاد کشمیر کا خانہ ہی نہیں رکھا اس دفعہ، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو شمار کیا جا رہا ہے ان کو پاکستان کے خانے میں کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف ڈیلی بیسس پہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور بڑا فساد پڑا ہوا وہاں پہ. یہ ہماری شناخت کو مٹانے کی ایک گھنونی سازش ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ شائستہ بیگم جو لیڈر ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی، انہوں ریپبلک پارٹی کی جموں کشمیر میں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ میٹھا زہر ہمیں آخری غذا ہمیں دی جا رہی ہے، یعنی یہ آخری ڈوز ہے ہمیں مارنے کی، وہاں پہ کلچرلی بھی، ایتھنیکلی بھی، لنگوسٹکلی بھی اور ہماری نیشنل آئیڈینٹی کے والے سے. تو اب کل پرسوں پاکستان کا جو ڈپارٹمنٹ بیورو ہے اسٹیٹسٹکس کا، یعنی ادارہ شماریات پاکستان، انہوں نے انکار کر دیا ہے آزاد کشمیر کا خانہ بیچ میں ایڈ کرنے سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی کشمیری نہیں ہے، کوئی جموال نہیں ہے، بلکہ یہ سارے پاکستانی ہیں. تو یہ بہت بڑی سازش ہے اور اس کا مقابلہ ڈٹ کر رہے ہیں لوگ. کل بھی وہاں مظاہرہ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹیوزڈے کو اب آپ سے ملاقات ہوگی 6:30 بجے لنڈن ٹائم. اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر امجد مرزا کو اجازت دیجیے. جے ہند. Everyone, this is Grandma's companion, Gerard.